अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि तआला नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहद्दसतुहा व कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह ताला ही के लिए है। हम उसकी तारीफ करते हैं, उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह ज़वजल से खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हकदार सिर्फ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल, और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहले अयाल पर और उनके सहाबा पर। हम्द व सलात के बाद यकीनन तमाम बातों से बेहतर बात अल्लाह की किताब है और तमाम तरीक़ों से बेहतर तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हर तमाम उमूर में से बुरे काम दीन में बिदअत वाले काम हैं। हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही का अंजाम जहन्नुम है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुल अनफ़ाल आयत नंबर 70 से लेंगे। अपने अपने फ्रेंड्स को टैग कीजिए और आवाज़ क्लियर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल लिमन, कह दीजिए वास्ते उसके, जो फी ऐदीकुम, तुम्हारे हाथों में है, मिनल असरा, कैदियों में से, इय्यालमिल्लाहु, अगर जानता अल्लाह, फी क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में, खैरन युअतीकुम, कोई भलाई देगा तुमको, खैरम मिम्मा, बेहतर उससे, जो उखिज़ा, ले लिया गया, मिनकुम, तुमसे, व यग़फ़िर लकुम, और माफ़ कर देगा तुमको, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। आयत नंबर 70 में सूरतुल अनफाल का ये आखिरी रुकू है। इसमें जंग के मुतालिक क्या अहकामात बता रहे हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर असरा, कैदियों में से, असरा कैदी को कहते हैं। पिछली आयतों में हमने पढ़ा कि जंग बदर में कैदियों से फिदिया लिया गया है। उन कैदियों में आपके चाचा अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। उनके बारे में जिक्र मिलता है सही हदीस में कि अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा गया था कि आप अपने और अपने दोनों भतीजों का फिदिया जमा करवाइए। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरे पास माल नहीं है, उल्टा जंग में मुझसे 24 ओखियां छीन ली गई है, यानी कि जबरदस्त चंदा लिया गया है, जबरदस्ती चंदा लिया गया है, वही हमारा फिदिया समझ लीजिए। उनके लोगों ने जो चंदा लिया वो कह रहे हैं वही फिदिया समझ लीजिए। तो आप भतीजे हैं, यानी कि आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भतीजे हैं, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो समझ रहे थे कि फिदिया माफ हो जाएगा, बगैर दिए हुए रिश्तेदारी के बिना पर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। कहा जाता है कि अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु मालदार थे, लेकिन उनकी थोड़ी सी तबीयत ऐसी थी कि पैसा उनके पास से जल्दी नहीं निकलता था। हज्जतुल वदा के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था कि मैं सबसे पहले अपने खानदान से, यानी कि अब्बास बिन अब्दुल मुतालिब का सूद खत्म करता हूँ।
ان کی طبیعت سے واقف تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ سے کہا کہ انہیں چھوڑنا نہیں اور ان سے فدیہ ضرور لینا۔ جب جنگ بدر میں یہ قیدی بن کر آئے تھے، چاہے چچا ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کو کوئی رعایت نہیں ہے۔ پھر آپ نے اپنے چچا سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ آپ کا وہ مال کہاں گیا جو آپ نے اور ام الفضل نے مل کر گاڑا تھا؟ اب یہ ایسی بات تھی کہ سوائے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام فضل یعنی کہ آپ کی بیوی کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہے، اور اسی وقت اسلام لے آئے۔ آپ نے اپنا خود کا اور اپنے بھتیجوں کا فدیہ دیا، اور خود ہی کہا کرتے تھے کہ 20 اوکھیاں چاندی جو دیے تھے، یہ فدیے کا مال جو دیا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے بدلے میں مجھے دنیا میں ہی بہت مال دے دیے۔ ایک وقت پر مال غنیمت جب آیا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا تھا کہ جتنا مال آپ لے جانا چاہتے ہو لے جائیے۔ جب وہ لے جانے لگے تو ان کے کپڑا جو تھا اس میں اشرفیاں سما نہیں رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی کو ہیلپ کے لیے بھیج دے جو مال سمیٹ دے ان کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں اتنا ہی لے جائیے، آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کرے گا، یعنی کہ جتنا خود اٹھا سکتے ہو اتنا لے جائیے، تو جو مال سمیٹ سکتے ہو اتنا ہی سمیٹیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ان کے لیے۔ تو یہاں پر کم کرنے کے باوجود بھی اتنا مال تھا کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا ان سے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے غلام عطا کیے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 20 غلام تھے اور زمزم کی ذمہ داری بھی مجھے عطا کی گئی، اور اللہ سے میں مغفرت کی امید بھی رکھتا ہوں۔ تو پھر یہ اس آیت میں یہی یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے واسطے اس کے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، قیدیوں میں سے جو قیدی ہے آپ کے مطلب آپ کے انڈر میں ہے، اگر جانتے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی یعنی کہ ایمان کی بھلائی دے گا تم کو، بہتر ہے اس سے جو لے لیا گیا تم سے، اور معاف کر دے گا تم کو، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی کہ جو گناہ ہو جاتے ہیں دور جاہلیت میں، اگر ہم کو بھی کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو یہ امید رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، پھر دوبارہ ہم کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں توبہ کی شرط کیا ہوتے ہیں، کہ توبہ کی شرط یہی ہے کہ کوئی اگر گناہ ہو جائے تو اس کے لیے ہم کو شرمندہ ہونا ہے، معافی مانگنا ہے، پاسٹ میں جو ہو گیا اس سے ہمیشہ شرمندہ ہونا، یہ نہیں کہ ایک دفعہ میں نے معافی مانگ لیے تو اور یہ قبول ہو گیا، ایسا نہیں ہے، ہمیشہ ہم کو معافی مانگتے رہنا ہے، پاسٹ کے لیے شرمندہ ہوتے رہنا ہے، پریزنٹ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دینا ہے، یعنی کہ پتہ ہے چلو ایک دفعہ اور کر لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، سب ایک ساتھ اکٹھے ہو کے معافی مانگ لیں گے، نہیں، فوری اس کو چھوڑ دینا ہے اور فیوچر میں اس سے ریپیٹ نہیں کرنا ہے۔ آیت نمبر 71 میں آتا ہے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ چاہے آپ سے خیانت کرے، فَقَدْ تو تحقیق خانو انہوں نے خیانت کی، خیانت اللہ کی خیانت کی، من قبل اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ بس اس نے قابو میں دے دیا، منہم ان میں سے بعض کو، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ علم والے حکمت والے ہے۔ تو یہ قیدی جو آپ کے پاس ہے اگر وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو آپ ڈریے نہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی انہوں نے خیانت کی ہے۔ تو اس آیت میں یہی خلاصہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ سے یہ قیدی آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو پہلے سے ہی یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بھی انہوں نے خیانت کی، دھوکہ دیا، بد عہدی تو پہلے کر چکے یہ لوگ، اگر دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو دینے دیجئے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت بنو ہاشم آپ کے قبیلے کے لوگ جو پہلے آپ کو سپورٹ کیا کرتے تھے، جب مکے میں آپ تھے، جب آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کو سپورٹ کیا کرتے تھے کچھ لوگ، لیکن جب جنگ بدر پیش ہوئی تو کفار مکہ کے کہنے پر، یا پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ خود ہی جنگ میں نکل کھڑے ہوئے، تو کافروں کے ساتھ مل کر جنگ کیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دے دی۔ اب اس کے بعد بھی اگر وہ بد عہدی کرتے ہیں تو اللہ کافی ہے، اللہ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ آیت نمبر 72 ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنے نفسوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ
اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ لوگ آو والنصروا جنہوں نے پناہ دی اور مدد دی، اولئک یہی لوگ بعضهم ان میں سے بعض، اولیاء بعض سرپرست ہے بعض کے، سرپرست ہے یعنی کہ ولی ہے، والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، ولم یہاجروا اور نہیں انہوں نے ہجرت کی، ما لکم من ولایاتہم نہیں تمہارے لیے ان کی ولایت میں سے، من شیء کوئی بھی چیز، حتی یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کر جائے، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ اور اگر وہ مدد مانگے تم سے، فی الدین دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ تو تم پر ہے مدد کرنا، الا مگر علی قوم اس قوم کے خلاف، بینکم تمہارے درمیان کے، وبینہم اور ان کے درمیان کے، میثاق پختہ عہد ہے، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 72 میں بتایا جا رہا ہے، ایک دفعہ اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے نفسوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، یعنی کہ کنہوں نے پناہ دی، انصار کے لوگ جو مدینہ میں تھے، صحابہ کرام، اور مدد دی یہی لوگ ان میں سے بعض ولی ہے بعض کے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں انہوں نے ہجرت کی، یعنی کہ مکے میں جو کچھ لوگ چھوٹ گئے، نہیں تمہارے لیے ان کی ولایت میں سے کوئی بھی چیز یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائے، اور اگر وہ مدد مانگے تم سے دین کے معاملے میں تو تم پر ہے مدد کرنا، مگر اس قوم کے خلاف تمہارے درمیان اور ان کے درمیان پختہ معاہدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ تو اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کیے، تو یہاں پر ایمان اور ہجرت کی بات کی گئی ہے، پھر یہاں پر جہاد کی بات کی گئی ہے، مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں، تو کبھی فتح ہوگی تو کبھی شکست بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہر قسم کی آزمائش ہے کہ فتح ملتی ہے تو پھر کیسے ہوتا ہے ریاکشن، یا پھر شکست ہوتی ہے تو پھر یہ تمام آزمائش ہے، تو کبھی فتح بھی ہوتی ہے تو کبھی شکست ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور کبھی مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ مال غنیمت ہاتھ لگتا ہے، کبھی نہیں بھی آتا ہے۔ تو اس آیت میں ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کیے، جہاد کیے اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں کے ساتھ، اور جنہوں نے ٹھکانہ جگہ دی، کنہوں نے جگہ دی، مدینے کے لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی، یہی لوگ آپس میں اولیاء ہے۔ اب اولیاء کے معنی ہوتے ہیں ولی کے ہیں، ولی کے معنی ہے کہ ولی کے معنی ایکچولی عربی میں بہت وسیع ہوتے ہیں، چند اس کے میننگ ہے کہ دوست ہے، حمایتی، مددگار، وارث۔ تو ولی کے معنی ہوتے ہیں کہ دوست، حمایتی، مددگار، وارث۔ تو ایک وہ صحابہ کے بارے میں ذکر آ رہا ہے جو مہاجرین ہیں، جنہوں نے اللہ کے نام پر وطن ترک کیا، مکہ چھوڑے، اپنا گھر بار، مال، تجارت، کنبہ، قبیلہ، دوست، احباب سب چھوڑ دیے انہوں نے۔ کنہوں نے؟ مہاجرین، جو مکے سے آئے ان لوگوں کو مہاجرین کہتے ہیں، وہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ تو مہاجرین وہ صحابہ جو مکے سے یہاں پر اپنی تمام چیزیں انہوں نے چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا، اپنا گھر چھوڑ دیا، مال، تجارت، کنبہ، قبیلہ، دوست، احباب سب کچھ چھوڑے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے نہ جان کو جان سمجھا اور نہ مال کو مال سمجھا۔ دوسرے 3 کیٹیگریز کے بارے میں ساتھ میں بات ہو رہی ہے، ایک تو مہاجرین صحابہ جو میں نے ابھی بتایا ہے، اور دوسرے انصار جو کہ مدینے میں تھے، مدینے میں جو تھے۔ تو جو مہاجرین صحابہ کو اپنے یہاں ٹھہرائے، جب یہ لوگ ہجرت کر آئے تو انصار صحابہ ان لوگوں کو سب اپنے پاس ٹھہرائے، اپنے مالوں میں اپنے حصہ لگا دیا، انہوں نے ان سے مل کر ان کے دشمنوں سے بھی لڑائی کی انصار صحابہ نے۔ یہ سب آپس میں ایک ہی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بھائی چارہ کروا دیا تھا، ایک انصاری صحابی ایک مہاجر صحابی کا بھائی بنا دیا، تو ایک دوسرے کے یہ وارث بنتے تھے پہلے، آخر میں یہ منسوخ ہو گیا تھا، منسوخ یعنی کہ یہ کینسل ہو گیا تھا یہ حکم، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو سورہ توبہ میں آیت نمبر 100 میں آتا ہے، آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، السابقون الاولون، الآیہ، پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین صحابہ،
اور انصار صحابہ، ان سے اللہ تعالیٰ خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جن کے درختوں کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اور سورہ توبہ میں آگے آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے مہاجر اور انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر اپنی رحمت کی توجہ فرمائی ہے، جنہوں نے سختی کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ چھوڑی۔ انصار نے ذمہ داری اٹھا لی کہ مہاجرین کو سپورٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ انصار صحابی، تمام انصار صحابی اتنا سپورٹ کرتے تھے، اتنا کہ اپنے تمام چیزوں میں انہوں نے وارث بنا دیا حصہ، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا انہوں نے ویسے ہی کیا، یعنی کہ خود بھوکے رہ جاتے اور اپنے بھائی کو کھلاتے۔ اتنا زیادہ مدینے والوں کے بارے میں آج بھی ایسے کی نسلوں میں ایسے لوگ ہیں، آج بھی دیکھتے ہیں تو رمضان میں ہو یا کبھی بھی ہو، وہاں کے لوگ اتنا ان کا دل بڑھا اور اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں، کھلانے پلانے والے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر دیکھیے ان کی تعلیمات ایسے ہے کہ انصار صحابی، تمام مہاجر جتنے صحابہ اکرام آئے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کسی کو ہم ایک وقت کا کھانا کھلا دے یا ایک وقت اس کو مہمان نوازی کر دے تو بہت ہو جائے گا ہمارے لیے۔ یہاں تو یہ لوگ اپنے گھر میں، آج ہم کو خود اپنے سوچ کر دیکھیے کہ ہم لوگ دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، خود اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ صحابہ اکرام کے بارے میں تمام بتایا جاتا ہے اس وجہ سے کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر ہم سیکھیں، ہم سبق لے اور ہم بھی کچھ دین کے لیے آگے بڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے جیسے کہ سورہ توبہ کی اس آیت کو غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے مہاجر اور انصار صحابہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر اپنی رحمت کی توجہ فرمائی ہے۔ کس وجہ سے ان پر رحمت کی توجہ فرمائی گئی ہے؟ جنہوں نے سختی کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ چھوڑی۔ تو انصار نے تمام ذمہ داری اٹھا لی۔ آج ہم دیکھیے ہم کسی کو کیا کرتے ہیں، ہم دین کے لیے، ہم اللہ کے لیے، صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ یہ دیکھیے ہم کچھ تھوڑا سا، ہم کچھ کسی کو کچھ سپورٹ کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، ہم کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے کیا۔ یہاں پر دین کے لیے صحابہ اکرام اپنی جان اور اپنا مال لگا رہے ہیں، اپنی اولاد کو بھیج رہے ہیں جہاد۔ دیکھیے اپنی جان کا اتنا خطرہ، دین اسلام، یہ لوگ انہوں نے پروٹیکشن کیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کہ اللہ راضی ہے ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ رضی اللہ عنہم جو ہم کہتے ہیں، اللہ راضی ہے ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نبی نہیں کی، دوسرے کچھ لوگ تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی، اپنا شہر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، بڑھاپا یا کوئی بھی وجہ سے، تو یہ مومنوں کی تیسری قسم یہاں پر اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ ان کے مال غنیمت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، کیونکہ ہجرت کا بہت بڑا اجر ہے۔ فتح مکہ کے بعد ہجرت بھی ختم ہو گئی تھی، تو صحابہ اکرام، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کئی صحابی پوچھنے لگے کہ اب کون سی ہجرت ہے یا رسول اللہ، اب ہم ہجرت کیسے کریں؟ کیونکہ ہجرت کے بہت بڑا درجہ ہے، کہ بہت بڑا مقام ہے جو ہجرت کی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائیوں کو چھوڑ کر اچھائیوں کی طرف آنا، یہ ہجرت کرنا ہے۔ آج یہ ہمارے اوپر بھی یہی لاگو ہوتا ہے ہم کو برائیوں کی زندگی چھوڑ کر نیکی کی طرف دوڑ کر آنا ہے۔ یہ ہمارے لیے یہی ہجرت ہے، تو ہم کو کرنا ہے۔ تو ہم جو سن رہے ہیں یہاں پر کہ کسی کی مدد کر رہے ہیں، کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، تو کسی کے اوپر احسان نہ جتائیے، احسان مت جتائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والا، جو ایسا احسان مطلب کرنے کے بعد میں ہم نیکی کے تو کر لیتے ہیں ہم لوگ، اچھا چلو کسی کی مدد کر لینا ہے، ہم اچھی نیت سے کرنا شروع تو کر دیتے ہیں، لیکن شیطان اس میں اتنے وسوسے ڈال کے اپنا کام خراب کرتا ہے کہ دل میں بعد میں اتنی پھوٹ ڈال دیتا ہے، اتنے رنجش ڈال دیتا ہے کہ اس انسان کو اذیت لگتی ہے جو ہیلپ لیا ہے دوسروں سے، جو دوسروں کی جو مدد کرتے ہیں، بعد میں اتنے احسان جتا کر اس کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ وہ تمام اپنی زندگی اس کو ایسے لگنے لگتا ہے کہ بوجھ لگنے لگتا ہے کہ اچھا میں نے ان سے کیوں احسان لیا۔ تو اپن جو کیے احسان وہ چھوڑ دیجئے، وہ اللہ کے خاطر چھوڑ دینا ہے، ہم کو کوشش کرنا ہے، ہم کو اگر ہمارے اندر یہ عادت نہیں ہے تو ہم کو یہ عادت ڈیولپ کرنا ہوگا، نہیں تو پھر ایسے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ ہم کو کوشش کرنا ہے کہ دیکھیے صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے تمام مہاجرین کو اس طریقے سے سپورٹ کیا کہ وراثت میں حصے دے دی، تقسیم دے، کیوں؟ دین کے خاطر،
صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے. تو یہاں پر جو اتباع کیے تو ان کے اوپر سختی کے وقت بھی اتباع کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. اگر ہمارے یہاں ہم کو ذرا سا ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں تھوڑی سی ہم کو مشکل لگنے لگتی ہے، تو ہمارے یہاں عام دیکھا جاتا ہے کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، مشکل ہو رہی ہے، آنے جانے مشکل ہو رہی ہے، چلو بائک لے لیتے ہیں، انٹرسٹ پر کار لے لیتے ہیں، یا کوئی بھی ایسے چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان، نافرمانی میں چلا جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں لگتا ہے کہ کس قدر نافرمانی میں آگے نکل گئے. تو یہ سختی کے وقت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اگر ہم اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، سختی جتنی بھی سختی ہو، چاہے میں حرام کام میں بالکل نہیں جاؤں گی، چاہے کتنی بھی سختی ہو، چاہے کتنی بھی، فار ایگزامپل بتا رہی ہوں کہ چاہے کتنی بھی گرمی ہو، دھوپ ہو، میں حجاب میں ضرور میں نقاب اپنے آپ کو کمپلیٹ کور کر کے باہر نکالوں گی اللہ کی رضا کے لیے. یہ تمام کئی ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ یہ بہت بڑی بننے والی قیامت کے دن. آج لوگ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں. آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا کچھ نہیں ہوگا، ہم کو دنیا میں ہے، ہم دنیا میں اور دین میں دونوں طرف رہنا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. اپنی دنیا ہی جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دین ہم کو چلانا ہے. ہماری روزمرہ کی زندگی، ہماری 5 وقت کی نمازوں کے اطراف گھمانا ہے ہم کو. یہ نہیں کہ اچھا کہیں چلے گئے، اچھا موقع مل گیا تو پڑھ لیں گے نماز، نہیں تو چھوڑ دیں گے. نہیں، پلاننگ بھی ایسے ہی کرنا ہے، خود بھی ایسے ہی کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی ویسے ہی لے کر چلنا ہے. ایسی پلاننگ کرنا ہے کہ نمازوں کے اطراف، یعنی کہ اگر کہیں شاپنگ کرنے جا رہے ہیں تو فوری عصر پڑھے نکلے، مغرب سے پہلے گھر پر رہے، یا پتہ ہے کہ دیر ہو جائے گی تو مغرب میں نکلے اور عشاء سے پہلے ہو، یعنی تو پھر عشاء تو ہم آ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. تو سلی ریزنز کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم کو اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کرنا ہے. ہم کو اب یہاں سے ہم کو اچھی اپنے آپ کو ٹریننگ کرنا ہے. ہم کو رمضان آ رہا ہے، ہم کو دعا کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری تمام یہ زندگی جو گزرے، اللہ میرا یہ رمضان بہترین رمضان ہو. اللہ اس رمضان میں آپ کو کسی بھی طرح میں راضی کروں، میں اتنی عبادت کروں، میں پہلے سے بہتر بنوں، میں اور ایمان کی موت نصیب ہو، اور صراط المستقیم کی دعا کرنا ہے. رمضان آ رہا ہے تو اپنے آپ کو توجہ دینا ہے، کمر کس کے ہم کو عبادت کی طرف وہ کرنا ہے. ہماری تیاری ایسی ہوتی ہے کہ اچھا رمضان آ رہا ہے تو یہ تیاری کر لو، یہ کر لو. کوکنگ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، 15 دن کے افطار وغیرہ ریڈی کر کے رکھ رہے ہیں. ایسی تیاری نہیں ہے. صحابہ کرام کی تیاری کچھ اور ہوتی تھی کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے تھے تاکہ رمضان میں مشکل نہ ہو، زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام، زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے تھے تاکہ رمضان میں ایزی ہو. روزوں کا وہ کرتے تھے تاکہ اچانک سٹارٹنگ میں دیکھیے کئی ایسے لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ اچھا ان کو ڈائجیشن پرابلم ہو رہی ہے. کیونکہ روزے کی آپ نے عادت نہیں کی. تھرسڈے اور منڈے آپ روزہ نہیں رہتے، آپ نے ایام بیت کے آپ روزے نہیں رہتے. اگر آپ کے کوئی ہیلتھ ایشوز ہے تو پھر اور بات ہے، اللہ سے دعا کریے کہ اللہ ہم کو صحت عافیت دے کہ ہم تمام یہ روزے بھی ہم رہ سکے. تو اس میں پریکٹس کرنا ہے. ایسی ہم کو تیاری کر کے رمضان میں ہم کو وہ کرنا ہے کہ اچھا میں وہاں پر جب مضبوطی سے ٹھہریں گے، ورنہ پہلے دن دوسرے دن روزے میں ہم کو کمزوری شروع ہو جائے گی. ہم کو اس پہ فوکس، اچھا تھوڑی سی آیتیں پڑھیں گے اور سانس کھلنے لگے گی ہماری، ہم کو کیونکہ عادت نہیں کرے نا. تو اس طریقے سے ہم کو عادت کرنا ہے کہ کس طریقے سے میں، اگر کوئی بہن ایک قرآن ختم کرتی ہے تو 2 کرے. اچھا ایک بھی کرتے تو سمجھ کر پڑھنا ہے، ہم کو اس کو عمل میں لانا ہے. اور اب یہ سال بھر ہم تیاری کر رہے ہیں کہ ہم اتنا ڈیٹیل میں ہم تفسیر پڑھتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی رمضان میں دورہ قرآن بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ اگر اللہ چاہا تو پھر ریسیٹیشن کلاسز بھی ہوں گے. ایک پارہ اس میں پڑھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی، تاکہ ہماری بہنوں کا آسانی ہو کہ ایک پارہ روز قرآن بھی پڑھے اور صبح تفسیر بھی سن لے. تو الحمدللہ. تو یہ تمام ہم کو تیاری کرتے ہوئے جانا ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. دنیا کی کوئی ہمارا مقصد نہیں کہ ہم کو دنیا میں پاپولر ہونا ہے، دنیا میں ہم کو کہے کہ اچھا یہ بہت عبادت گزار ہے. نہیں، نہ ہم کو پبلسٹی چاہیے، نہ ہم کو کسی کی تعریف چاہیے، نہ کچھ ہم کو، نہ تو پیسے، نہ تو کوئی چیز نہیں. بلکہ ہمارا انٹینشن، ہماری نیت درست کرنا ہے کہ آج ہم اس مجلس میں ہم جڑے ہیں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. میں اپنی نمازیں میں بہتر کرتی ہوں، میں اچھی نمازیں پڑھتی ہوں، میں روزہ صحیح اچھے سے میں روزہ رہتی ہوں.
یعنی کہ روزہ اس کا مطلب یہ نہیں، آگے میں انشاءاللہ وہ بھی کلاس انشاءاللہ تعالیٰ ارینج کریں گے کہ صرف روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنا روزہ نہیں ہے، بلکہ تمام اعمال ساتھ لے کر چلنا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے نمازوں کی حفاظت کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کا طریقہ تھا، کچھ تو ہم سیکھیں، کچھ تو ہم اپنائیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک نصیب فرمائے اور خوب سے خوب بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو، آمین۔ آیت نمبر 73، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض اولیاء ہے بعض کے، الا تفعلوہ تکن فتنۃ، اگر نہیں تم کرو گے اس کو ہوگا فتنہ فی الارض، زمین میں، وفساد، اور فساد کبیر، بہت بڑا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان میں سے بعض اولیاء ہے بعض کے، یہاں پر اولیاء یعنی کہ مددگار یعنی کہ دوست، جیسا کہ میں نے ولی کا جو میں نے ابھی بتایا ہے کہ دوست، مددگار، حمایتی، مگر نہیں تم کرو گے اس کو تو فتنے میں پڑ جاؤ گے زمین میں اور فساد ہوگا بہت بڑا۔ تو مسلمان غیر مسلمانوں کے دوست نہیں ہوتے، یہ بخاری اور مسلم میں یہ ہے حدیث، پہلے بھی ہم پڑھ چکے کہ کس لیول تک ہم دوستی رکھ سکتے ہیں۔ کافروں سے ہم گہری دلی دوستی نہیں رکھ سکتے ہیں، مسلمان اور غیر مسلمان کی دوستی یعنی کہ گہری دلی دوستی نہیں، بلکہ ہاں اپنے اخلاق سے بتائیے، اپنے اخلاق سے بتائیے کہ ہاں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، اس کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ضرور اس کے مدد میں آگے جائیے، خیر خواہی کریے، دین اسلام کی طرف اس کو لے کر آئیے، کیونکہ جہنم کا گڑھا بہت برا ہے۔ تو آہستہ آہستہ ہوگا، سٹیپس ہوں گے، دعویٰ کے سٹیپس ہوں گے، آہستہ آہستہ ہوگا، ایسا نہیں کہ آپ جانتے نہیں کچھ نہیں اور فوری گئے اور فوری آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا تم لوگ غلط ہو، تو ایسا نہیں ہوگا، دعویٰ کے سٹیپس ہوں گے، ان کو دعویٰ دینا ہوگا، تو دلی دوستی نہیں ہوگی، بلکہ ہم پہلے کافی دفعے میں نے لیا ہے یہ ٹاپک کے کافروں سے کس لیول تک، کس حد تک ہم کو ان کی مدد کرنا ہے، کس حد تک ہم ان کو ساتھ، لیکن دلی دوستی، گہری دوستی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر کوئی کالج فرینڈز ہیں جا رہے ہیں باہر، اچھا میری دوست ہے، میں اگر برقع پہنوں گی تو اس کو برا لگے گا، تو بہرحال میں بھی برقع اتار کر میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں تاکہ اس کو دکھ نہ پہنچے، تو ایسی دوستی یہ تو جہنم کے قریب لے جا رہی ہے، ایسی دوستی یہ صحیح دوستی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس کو نیکی کی طرف، اس کو اچھائی کی طرف لے کر آنا ہے، نہ کہ ہم خود ان میں مل جائے، ایسا نہیں۔ کافروں سے، جو بھی غیر مسلمان قوم سے اگر ہم ملتے ہیں تو اپنے اچھے اخلاق بتائیے، ہم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، یہ نہیں کہ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے مسلمانوں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ کافر کہتے ہیں کہ ان کے مسلمان ہیں بازو، گھر نہیں لینا بازو، مسلم سر ناٹ الاؤڈ، یہ لوگ گندے رہتے، صرف جمعے کو نہاتے، ایسی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ لڑائی جھگڑے چیخ چلاتے ہیں، راتوں میں اتنی دیر تک جاگتے ہیں، حالانکہ ہمارے یہاں عشاء کے بعد فوری ہم کو سونا ہے اور ہم کو فجر یا فجر سے پہلے تہجد سے ہم کو اٹھنا ہے۔ آج غیر قوم ہمارے یہ کام کر رہی ہے اور مسلمان صبح 11-12 بجے تک سوتے پڑے ہیں، نہ نمازوں کی فکر ہے، نہ تہجد کی فکر ہے، نہ اپنی آخرت کی فکر ہے، سوچ رہے ہیں کہ قیامت اب تو آنے والی ہے نہیں، بات کی بات ہے، لیکن قیامت بہت ہی قریب ہے، بہت قریب ہے، اگر ہم ابھی بھی ہم تیاری نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے، اتنی قریب ہے، اور کسی کی موت واقع ہو گئی تو اس پر اس کی قیامت واقع ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، تو ایک دوسرے کے وارث بھی نہیں ہو سکتے ہیں، وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا ہے، یعنی کہ کوئی کچھ کہتے ہیں کہ اچھا میرے دوست نے مجھے اتنی مدد کی ہے، فلاں نے، میرے بچوں نے نہیں کیا، تو میں اس کو، میں تمام اپنی وراثت کا میں اس کو دوں گا لیکن میں اپنی اولاد کو نہیں دوں گا، ایسا ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسا حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ اسی طرح سنن میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو مخاطب مذہب والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں، یعنی کہ کوئی بھی مذہب والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے ہیں۔ کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، مسلمانوں کو تو پتہ ہے کہ یہی دین درست ہے، ہم کو تو معلوم ہے کہ ہمارا دین ہی درست ہے اور اللہ کے پاس قابل قبول یہی دین ہے، اللہ کے پاس یہی دین ہے، اسلام ہی قبول ہوگا، اور ہم کو پتہ ہے کہ ہم حق پہ ہے، تو مسلمان جو بھی کام کرے تو آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ اگر ہم ہمارے مسلمان بھائی بہن کی ہم مدد کرتے ہیں
کافر کے بھی بے شک اگر ہمارے دوست ہیں ضرور ہم کو ان سے اچھا برتاؤ رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ گھر کے سامنے ہم ان کے کچرا ان کے گھر کے سامنے ڈھکیل کر ان کو تنگ کر رہے ہیں. تو وہ لوگ اور ہم سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے تمام اسلام سے اس سے چڑھیں گے کہ اچھا ان کے پاس یہ ہے. کئی لوگ ایسے بھی اگزامپل ہے کہ لوگ آپس میں مسلمانوں کو دیکھ کر دین اسلام لے کر آئے کہ اچھا ان کے دین میں یہ ہے. ماں باپ کی اتنی قدر ہوتی ہے یہاں پہ. کئی لوگ دین اسلام لے کر آئے ہیں جو صحیح دین پریکٹس کریں گے تو لوگ دیکھ کر سیکھیں گے. اگر ہم کیا ہے, ہم ایک ماڈل ہے ان کے لیے. اگر ہم ایسے اگر جہالت کریں گے تو وہ لوگ کہیں گے کہ اچھا ہم ہی صحیح ہیں. یہ مسلمانوں کے پاس اتنی زیادہ نحوست ہے کہ یہ لوگ 11-12 بجے تک پورا ٹائم ان کے پاس ختم ہو جاتا ہے اور راتوں میں یہ لوگ جاگتے ہیں. وہ لوگ ہیلتھ وائز وغیرہ سوچتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں ہماری تمام سنتیں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد فوری سو جایا کرتے تھے اور صبح اٹھ کر تہجد میں دعائیں کرتے تھے, روتے تھے کہ اللہ سے بخشش مانگتے تھے. تو ہم کو دل میں ارادہ کرنا ہے میری بہنوں کہ اب تو اتنی عمر گزر چکی ہے, فجر سے کچھ وقت پہلے تک تو کم از کم اٹھ کے ہم دعائیں کریں. اتنا ہم آگے بڑھ چکے الحمدللہ. ہم قرآن کے 10ویں پارے میں آ گئے الحمدللہ. ہم سمجھ گئے ہیں, اتنے تمام تقریباً ٹاپکس کور ہو چکے ہیں. تو ہم کو کتنا اللہ کے قریب ہو جانا چاہیے, مقربون بندوں میں ہم کو ہونا چاہیے. تو کیسے ہوں گے؟ جب ہم تمام احکامات ہم فالو کریں گے تبھی ہوں گے ہم. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ دعائیں کرنا ہے, فجر سے پہلے اٹھنا ہے, دعا کرنا ہے, اللہ کو راضی کر لینا ہے. کسی بھی طرح اللہ کو راضی کرنا ہے. ایک دفعہ آنکھیں بند ہو جائیں گی تو پھر انسان ترستے رہ جائے گا. تو وہاں ترسنے سے بہتر یہاں پر ترسے, یہاں پر روئے. تو یہاں پر اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان غیر مسلمانوں کے دوست نہیں ہوتے, کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. دیکھیے ان میں کتنی یونٹی رہتی ہے, دیکھیے اکثر لوگ دیکھیے کہ اچھا سیم لینگویج ہے, سیم ہے آپ کے, اچھا ملیالی ہے, اچھا تیلگو ہے, سیم لینگویج. دیکھیے ہمارے یہاں کیسے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں کہ اچھا یہ اچھی پوزیشن پہ کیسے چلے گئے, چلو اس کے بارے میں. اچھا دنیا میں تو کر ہی رہے ہیں, دنیا کی چیزوں کے لیے تو کر رہے ہیں, لیکن اس میں بھی دین میں بھی کر رہے ہیں. اچھا یہ کام کر رہے ہیں دین کا, اچھا ان سے زیادہ تو وہ کرتے ہیں, بھٹکا رہے ہیں لوگوں کو. باز آ جائیے, رک جائیے ان کاموں سے. اللہ کے پاس ہر چیز کا حساب ہوگا. تو جو مسلمان جو بھی کام کریں گے اللہ کے پاس ہم کو اس کا اجر ضرور ملے گا, آخرت میں اجر ضرور ملے گا. لہٰذا کافر کا ولی ہے, یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے. لیکن مسلمان کا مددگار وہ ہو نہیں سکتا. یعنی کہ اوپر ہی وہ کتنا بھی کہہ دے کہ اچھا تم میرے دوست ہو, جو بھی ہو, لیکن اندر اس کو ایک رنجش ہوگی, کیونکہ قرآن میں ایسا ذکر آتا ہے تو ضرور ایسے ہی ہوگا. لیکن وہ مسلمان کا مددگار نہیں ہوگا, کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ایک پوائنٹ پر آ کر وہ چینج ہوگا. لہٰذا مسلمانوں کی مدد کرے, اور اگر مسلمان کہیں سے مدد طلب کرے تو مسلمانوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو فتنہ برپا ہو جائے گا. اب جیسے کہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ہم لیتے ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان میں سے بعض اولیاء ہے بعض کے, مگر نہیں تم کرو گے اس کو. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان اگر آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو فساد ہو جائے گا, فتنہ ہو جائے گا, زمین میں بہت بڑا فساد ہو جائے گا. آیت نمبر 74, والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وہاجروا, اور انہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا, اور انہوں نے جہاد کیا, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, والذین, اور وہ لوگ نصروا, اور وہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی, اولئک, یہی لوگ, ہم المؤمنون, وہ ایمان لانے والے ہیں, حقا سچے, لہم مغفرۃ ورزق کریم, اور ان کے لیے بخشش ہے اور رزق ہے عزت والا. تو جس آڑے وقت انصار صحابہ نے مہاجرین صحابہ کی مدد کی, ان کا مقام یہاں پر بتایا جا رہا ہے. ان کا مقام بہت ہی بڑا, اور جو مسلمان ہجرت کیے انہوں نے اپنا مال چھوڑا, جو مہاجر تھے اور جنہوں نے مدد کی اپنا گھر بار پیش کیا, ان کے رہنے کے لیے اپنے مکان تک انہوں نے دے دیے, اور مال سے بھی مدد کی. ہجرت اور جہاد اس وقت صحابہ کرام نے قربانیاں نہیں دی ہوتی تو آج ہم تک دین کیسے آتا. اگر وہ لوگ بھی ایسے ہی ہماری طرح اگر سوچنے لگتے کہ ہم کیوں کریں, میں اپنی نمازیں صحیح کر لیتی ہوں, میں
اپنا ہی صحیح کر لیتی ہوں اور دوسروں کو چھوڑ دیتی ہوں، تو پھر ہم اگر وہ لوگ بھی اگر ایسا سوچنے لگتے تو پھر اسلام وہیں تک محدود ہو کر رہ جاتا۔ انہوں نے اپنی مالوں اور جانوں سے انہوں نے اتنا کام کیا ہے، تو دیکھیے صحابہ کرام نے قربانیاں اتنی ساری قربانیاں دی ہے، تو پھر آج ہم کو سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں دین اسلام کے لیے، ہم کیا قربانی دے رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں ہم کو یہ سوچنا چاہیے۔ سچے مومن، حقیقی مومن تو یہی ہے، صحابہ کرام جو دین اسلام کے لیے چل رہے ہیں یہ حقیقی مومن ہے، یہ سچے مومن ہے، کیونکہ اسلام لانے کے لیے کوئی بھی خطرہ ہو تو بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی، اپنا گھر بار جائیداد بزنس سب کچھ انہوں نے وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یعنی کہ کوئی اگر وہ لوگ چھوڑ کر وہاں سے مکے سے مدینہ آتے ہیں، سوچ کر دیکھیے کچھ پل کے لیے اگر ہم سے کوئی کہا جائے کہ اچھا تم کو اپنا گھر بار چھوڑنا ہے، بزنس وغیرہ سب کچھ چھوڑ دینا ہے، تو ہماری کیسی حالت ہوگی، یا نہیں تو پھر تمہاری اولاد کو جہاد میں بھیجنا ہے تو ہماری کیسی حالت ہوگی۔ تو انہوں نے کیا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اسی لیے صحابہ کرام کا اتنا بڑا درجہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے ان سے اور وہ راضی ہے، تو اللہ کے تمام فیصلوں سے وہ بھی راضی ہے، تو پھر کوئی بھی خطرہ انہوں نے پرواہ نہیں کی، تمام چیزیں جائیداد ہر چیز چھوڑ کر وہ لوگ چلے جانا، کوئی اتنا مطلب معمولی سی انہوں نے کیا ہے کہ یہ کوئی معمولی کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے، وہ بھی سلیکٹڈ بندے اللہ کے، یہ وہی کر سکتا ہے جس کا ایمان ہائی لیول کا ہو۔ ہم بھی دوسروں کی مدد کریں، یہ سب آیتیں ہم سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم بھی کچھ انصار بنے، ہم بھی کچھ مہاجرین کی کوالٹیز لائے۔ آج ہم مہاجرین، ہم کو ہجرت کرنا نہیں ہے الحمدللہ، تو ہم انصار بن جائے، ہم دوسروں کی مدد کریں، یہ نہ ہو کہ کچھ فائدے کے لیے ہم مدد کریں، نہیں، ہم صرف اللہ کے لیے کریں، ہم مدد اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم صرف مدد کریں، یہ نہ ہو کہ ہم نے مدد کیا ہے اور پھر ان کو ہم تنگ کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، تمام اعمال اپنے ضائع کر رہے ہیں۔ یہ شیطان کے وسوسے ہے میری بہنوں، ان چیزوں سے ہم کو بچنا ہے۔ تو یہ حقیقی مومن ہے۔ اگر اپنے ایمان کو ناپنا ہے تو ان صحابہ کو دیکھیے، یہی لوگ زیادہ اجر اور ثواب کے مستحق ہیں، ان کو بخش دیا جائے گا اور رزق عزت والا دیا جائے گا۔ عزت والا رزق یہ بہت بڑی بات ہے میری بہنوں، حلال رزق اور عزت والا رزق ملنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق، عزت والا رزق عطا کرے، آمین۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ بینک میں فکس ڈپازٹس رکھتے ہیں، حلال حرام سب کچھ مل جاتا ہے، کبھی کسی کو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا ہم سود پہ لیتے نہیں ہیں، لیکن دیتے ہیں۔ کئی ایسے چیزیں جو آج مسلمانوں میں یہ عام ہو چکی ہیں، عام ہو چکی ہے، اور گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، تو پھر توبہ کا سوال ہی کہاں ہے؟ پہلے تو گناہ کو گناہ سمجھنا ہے کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے۔ تو یہ دعا کرتے رہنا ہے ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حلال رزق، عزت والا رزق عطا کرے۔ آیت نمبر 75، والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد، وہاجر انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، معاکم تمہارے ساتھ، فاولئک منکم تو یہی لوگ تم میں سے ہے، واولو الارحام اور رحم والے رشتہ دار، بعضهم ان میں سے بعض، اولیاء ببعض زیادہ حقدار ہے بعض کے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب سے، یعنی کہ اللہ کے قانون سے، یعنی کہ وراثت کا جو قانون بتا دیا گیا ہے وہ لوگ زیادہ قریبی حقدار ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ کی کتاب میں قانون بتا دیا گیا ہے کہ رشتہ دار زیادہ حقدار ہے۔ انصار اور مہاجر ایک دوسرے کے وارث جب بنا دیے گئے تھے، اب یہاں پر جب وراثت کے احکامات آئے سورۃ النساء میں، تو یہ تمام یہ جو بھائی چارگی وغیرہ یہ تمام ہی ختم کروا دی گئی تھی۔ اب وراثت کس کے لیے رہ گئی ہے؟ جو خون کے رشتے ہیں۔ سورہ نساء میں جیسے بتایا گیا ہے کہ کیا کیا حقوق ہے، تمام ڈیٹیلز الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وراثت کی تقسیم بتا دی گئی ہے کہ کس طریقے سے وراثت ہوگا، کتنی پراپرٹی اولاد کو جائے گی، کتنے حصے ہوں گے، بیٹوں کو کتنا ہوگا، بیٹیوں کو، ہم سب پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو رحم کے رشتے زیادہ قریبی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ پورا حکم یہاں منسوخ ہو گیا اور نیا حکم آ گیا۔ نسخ اور منسوخ ہم نے سورۃ البقرہ پہلے پارے میں پڑھا کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ حکم لاتے ہیں تو یہ ہماری بھلائی کے لیے۔ اب جیسے پہلے مہاجرین اور انصار صحابہ کو وراثت کی حق تھا، کیونکہ وہ لوگ سب کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل آئے، تو ان کو ان کا ٹھکانہ دینا تھا، ان کو سب کچھ۔ تو جب ان کے لیے وراثت کی ایسی تقسیم ہو رہی تھی کہ ایک انصار اور ایک
مہاجر بھائی مل گئے تھے تو تمام چیزوں میں وہ لوگ ایک دوسرے کے وارث بن گئے. یعنی کہ کھجور کے اگر ان کے باغ ہے یا ان کی زمین ہے، بزنس ہے، سب میں ایک انصار ایک مہاجر. انہوں نے ایسے مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت تھی الحمدللہ کہ انہوں نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا. اور ایسا کہیں پر بھی نہیں ملے گا، کہیں پر بھی ہسٹری میں کہیں پر بھی ایسا ملے گا ہی نہیں جو ایمان کی وجہ سے ان لوگوں میں محبت آئی تھی. ایمان کی وجہ سے آج ہم میں بھی محبت ہے. کئی لوگوں کے نام ہم دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم لوگ ناموں سے واقف ہے دیکھیے ایک دوسرے سے، لیکن اس ایمان کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اچھا آج کی کلاس میں یہ سسٹر آئی نہیں، اچھا یہ کلاس میں اچھا یہ سسٹر آ گئے، چلو ہم لوگ کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. ایک دوسرے سے ہم کو کیوں محبت ہو گئی ہے؟ اس ایمان کی وجہ سے. اللہ کی کتاب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہم ایک دوسرے کو ہم دعا میں یاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب ساتھ میں ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو ساتھ میں جنت میں بھی ہم کو آپس میں سب کو ملائے، آمین. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں کہ کون کتنا وراثت کی تقسیم کرتے ہیں، کون حق مارتا ہے، کون اللہ کے ڈر سے پورا کا پورا حق دیتا ہے. کئی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں وراثت کی تقسیم میں کہ اچھا بیٹیوں کی شادی ہو گئی، چلو وہی بہت کر دیے، چلو ہو گیا. ایسا نہیں ہے، جو اس کا حصہ ہے اتنا ہی حصہ لڑکیوں کو دینا ہوگا. وہ کون کرے گا؟ تقویٰ والا. تقویٰ آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے، بتائیے آپ لوگ تقویٰ کے معنی بتائیے. ہر کلاس میں یہ پوچھتی ہوں آپ لوگوں سے، چاہے ہم کو پتہ چل جائے ہم کو کہ واقع میں تقویٰ ہے کیا. بتائیے، اب آپ لوگ بتائیے تقویٰ کے معنی کیا ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. پورا حکم یہاں پر منسوخ ہو گیا اور نیا حکم آ گیا، یعنی کہ پہلا والا کینسل ہو گیا، نیا حکم اللہ تعالیٰ لے کر. اپنے دینی بھائیوں کا حق تھا وہ ایک دوسرے کی مدد کرے، ان سے محبت سے پیش آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ یہ ہم کو سمجھنے والا بنائے. ہم نے جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے والا بنائے. کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا کرے، آمین. یس ماشاء اللہ، بارک اللہ. سمیہ تبسم، اللہ کے ڈر سے برے کام روک دینا، محبت میں نیک کام کرنا. ماشاء اللہ، بارک اللہ. اللہ کے ڈر سے برے کام چھوڑ دینا. ام اشاس، ماشاء اللہ، بارک اللہ. ہاں ماشاء اللہ ملیحہ خاتون صحیح ہے، لیکن ایکچولی تقویٰ کا ڈیفینیشن یہی ہے کہ اللہ کے ڈر سے برے کاموں سے رک جانا. کوئی ہماری کوئی عادت ہے، کوئی رہتے ہمارے پاس بھی، اپنے پاس بھی کئی مسلمان ایسے ہیں کہ میوزک سنتے ہیں. لیکن اگر ہم کو فار ایگزامپل بتا رہی ہوں، مجھے ابھی جو ایگزامپل سامنے یاد آ گیا ہے، میوزک سنتے ہیں، لیکن اگر ہم میوزک روک دے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت، اللہ کے ڈر سے میں نے یہ روک دیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ آپ تقویٰ والے ہیں. اور اللہ کی محبت میں ہم کو پتا ہے کہ یہ سامنے والا ہم سے بدتمیزی کر رہا ہے، ہم کو بری باتیں کر رہا ہے، تو اللہ کی خاطر میں اس کو چھوڑ رہی ہوں، اللہ کی خاطر. اچھا سامنے والا جتنا بھی ہم مدد کرتے جائے پھر بھی ہم سے ایسے ہی سلوک، ایسے ہی بدسلوکی کرتا ہے، یا پھر مدد پہ مدد، تو اللہ کی خاطر میں اس کے لیے مدد کر رہی ہوں، تو یہ اللہ کی محبت میں ہم کر رہے ہیں. تو اللہ کی محبت میں نیک کام کرنا، کہ جب انسان بیزار نہیں ہوگا، انسان تھکے گا نہیں. کیونکہ ہم کو یہ یقین ہے کہ یہ اس کا اجر تو ہم کو آخرت میں ضرور ملے گا. کوئی جانے یا نہ جانے سب کے پاس توحید کی ایک کیفیت رکھ دی گئی ہے ہمارے دلوں میں. ہم خود جانتے ہیں، ہمارے خود گھر والے، ہمارے خود شوہر ہو، ہمارے خود ماں باپ ہو یا بچے ہو، کوئی اگر ہم بات سمجھانے جاتے ہیں، اگر وہ نہیں سمجھے تو ہم آخر میں ہم یہی کہتے ہیں، ہر کوئی ہم عورتیں یہی کہتے ہیں، میرا اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ توحید رکھ دی گئی اندر. ہم کو یقین ہے ہم کو، تو اس دنیا میں ہم جو کچھ کریں گے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ضرور ہم کو اجر دیں گے. اگر ہم یہاں پر صبر کر رہے ہیں تو ہم کو اجر ضرور ملے گا. اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ضرور ہم کو اس کا اجر ضرور ملے گا. جب ہم یہاں پر اتنا وقت لگا رہے ہیں دین اسلام سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے ہم اتنا وقت لگا رہے ہیں، تو اس کا پل 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 ہم کو اس کا سکون ملے گا. جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، خبر میں چلے جائیں گے تو یہ وقت تم نے کہاں لگایا ہے. الحمدللہ یا اللہ، میں نے نماز اتنے سکون سے ادا کی، الحمدللہ اتنا وقت نماز میں گزرا، اتنا وقت میں نے قرآن کی تلاوت میں گزارا، اتنا وقت میں نے تفسیر سمجھا، اتنا وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، صحابہ اکرام کی زندگی دیکھی،
یہ تمام چیزوں میں ہم نے نیکیوں میں لگائی ہے، یا پھر کسی یتیم کی ہم مدد کر رہے ہیں، بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں، یا پھر عام غریب فقیر جو مسکین ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں، یا غریب رشتہ داروں کی مدد کر رہے ہیں، یا پھر کسی کو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اچھی ایڈوائز ہی دے دیں، کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم مسکرا ہی دے. مسکرانا بھی کیا ہے، یہ اجر ثواب ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں اتار دے. اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں اتار دے جو ہم پڑھ رہے ہیں. ہم کو ایسا علم نہیں چاہیے جو ہمارے اندر جہالت نہ جائے. اللہ ہم کو جاہل نہیں بننا ہے. اللہ ہم کو، یا اللہ ہم کو علم رکھتے ہوئے، یا اللہ ہم کو عبادت گزاری میں اللہ ہم کو مرنا ہے. آخری وقت ہمارا ایمان کا ہمارا خاتمہ ہو. یہ ہماری یہی دعا ہے اللہ کہ ہماری موت ہو یا اللہ ایسی ایسی دعائیں کریے میری بہنوں. اللہ کو راضی کر لیجئے کہ یا اللہ میں روزے کی حالت میں میری موت ہو، یا اللہ میں سجدے کی حالت میں میری موت ہو. کب ہوگا یہ؟ جب ہم یہ کنٹینیوسلی ہم یہ کریں گے. کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ چند دنوں کے لیے ہم کر رہے ہیں اور ہماری لائف سٹائل نہیں ہو، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اگر آپ کی زندگی میں ڈیلی اگر قرآن ہوگا تو پھر بھی چانسز ہو سکتے ہیں کہ ہم پڑھتے پڑھتے ہماری، ایسا نہیں کہ ہم مہینے میں 2 مہینے میں یا جمعے کو صرف، یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کیسی موت ہو. لیکن کوشش کرنا ہمارا کام ہے، دعائیں کرنا ہمارا کام ہے کہ اللہ میری عبادت کرتے ہوئے میرا دم نکلے. یا اللہ میں کسی کو کچھ بڑی بات نہ کہوں. یا اللہ مجھے صبر عطا کر. یہ تمام یہ چیزیں، یا اللہ مجھے استقامت دے. یہ بہت لازمی ہے یہ دعا، استقامت دے. ایسا نہیں کہ میں نے چند پارے کے کئی بہنیں ہیں جو کئی مجبوریوں سے بیچ میں سے چھوڑ کر ہٹ گئی. اچھا پڑھنے والی بہنیں، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے والی بہنیں، جو کچھ پڑھے ہیں نیکسٹ ڈے سنانے والی ایسی بہنیں چھوڑ کر ہٹ گئے. اللہ مجھے قرآن سے دور مت کریے. اللہ ایک دفعہ جب میرے زندگی میں قرآن آ گئی اللہ تو مجھے اس سے دور مت کریے. اللہ مرتے دم تک میں یہ قرآن پڑھتی رہوں، اس کے احکامات پڑھتی رہوں اور عمل کرتی رہوں. عمل لازمی ہے، ہم کو عمل کرنا لازمی ہے میری بہنوں. آج علم ہو گیا ہے، عمل نہیں ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں، اب میں بات کہہ رہی ہوں کیونکہ میرے سامنے سے تھوڑے کچھ کیسز آئے ہیں تو بہت دل درد ہوتا ہے، دکھتا ہے دل کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی پڑھنے والے، ہم بھی پڑھانے والے ہیں. تو میری بہنوں علم ہے، عمل نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیچھے نہیں بولتے، ہم تو منہ پہ بول رہے ہیں، منہ پہ جو ہے سامنے بولنے والے ہیں. تو میری بہنوں قرآن کے 38 پارے میں وعید دی گئی ہے، خرابی ہے جو منہ پہ بولنے والے اور جو بد پیچھے بولنے والے. پہلے منہ پہ بولنے والوں کی خرابی بتائی گئی ہے، پھر بعد میں بد پیچھے جو بولنے والے ان کی بھی خرابی ہے. لوگ کچھ کہتے ہیں کہ اچھا ہم تو غیبت نہیں کر رہے ہیں، جو وہ لوگ کر رہے ہیں وہی ہم بتا رہے ہیں. نہیں، وہ بھی غیبت، یہ بھی گناہ میں. ان تمام چیزوں کو تبھی ہمارے روزے وغیرہ تبھی تو ہمارے قبولیت ہوگی، قبولیت تبھی تو ہوگی ہماری. تو اپنے آپ کو ہم کو صحیح کرنا ہے اور اب سے یہاں سے ہم کو کمر کس کے ہم کو عبادت کرنا ہے. یہاں سے ہم کو تراویح میں ٹھہرنے کی ہم کو عادت ہونا چاہیے. ہم کو سنت اور نفل ہم کو ریگولر کرنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کریں کہ ہم ٹھہرے نماز میں. جو آپ کو سورہ یاد ہے، آپ پورے سال بھر آپ نے 30واں پارہ آپ نے یاد کیا ہے تو ٹھہرے دیر تک پڑھے. تراویح کی ابھی سے عادت کرنا ہے، تہجد کی عادت کرنا ہے. سڈنلی اگر آپ اٹھیں گے تہجد کے وقت اور سحر کریں گے تو عادت طبیعت آپ کی وہ ہوگی. 1-2 دن تو آپ کے پیٹ سیٹ ہونے وہ ہو جائے گا. تو پھر وقت کہاں ہے ہمارے پاس؟ رمضان اگر ہم کو مل گیا ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے. ہم کو اللہ کو راضی کر لینا ہے. الحمدللہ یہاں پر سورۃ الانفال ہمارا الحمدللہ یہاں پر فنش ہوا ہے. رمضان کی انشاءاللہ ہم آگے تیاری ہم سب ساتھ میں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو علم عطا کرے، عمل کے ساتھ علم عطا کرے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحانک ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ایک سسٹر ہے، میں نام لینا نہیں چاہوں گی، لیکن ان کے ریسنٹلی بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. بہت ہی بیبی، بالکل ہی 1 یا 2 دن کا ماشاءاللہ. لیکن وہ بہن پوری پریگننسی کے دوران انہوں نے الحمدللہ کلاسز بھی اٹینڈ کرتے رہے،
سورۃ الملک بھی حفظ کیا الحمدللہ. دیکھیے کس طریقے سے اللہ کی مدد آئی ہے اس بہن کے پاس کہ انہوں نے سورۃ الملک حفظ بھی کیا ہے اور ماشاءاللہ سے فرسٹ بھی آئی ہیں. پھر لاسٹ 9th منتھ میں ایگزام تھا. دیکھیے کس طریقے سے دیکھیے محنت کر رہے ہیں لوگ. ہم کو بھی محنت کرنا ہے اسی طریقے سے. اور اس بہن کو دعا کری کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا کرے اور بہترین اولاد نصیب کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو صحت عافیت سے رکھے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.